अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक खुशखबरी आपके साथ शेयर करेंगे और ये खुशखबरी ऐसी है जिसकी तस्दीक अब खुद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कर रहे हैं। और काजी साहब ने आज एक केस की समाअत के दौरान इस बात का वाज़ेह इशारा दिया है कि अब वो जा रहे हैं। वैसे तो इससे पहले हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी साहब के एजाज में होने वाले मुख्तलिफ इशाइयों के हवाले से आपको बता चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का अपना भी एक नोटिफिकेशन शेयर हो चुका है जिसके तहत 25 अक्टूबर को काजी साहब के रिटायरमेंट के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस भी दिया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इशाइये के हवाले से भी खबर आपको दे चुके हैं, लेकिन आज केस था जो मुजव्वज़ा आईनी तरमीम है उसके हवाले से उसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले ये खबर बताना जरूरी है कि अब ऐसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर गुज़श्ता 13 माह से छाए हुए स्याह बादल छटने वाले हैं और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अपनी मुद्दत पूरी करके जा रहे हैं। पहली बार आज हमने काजी साहब के मुंह से ये सुना है कि वो रुखसती के लिए तैयार हैं और इस हवाले से आज केस की समाअत के दौरान उन्होंने क्या गुफ्तगू की उसके ऊपर भी आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। तो आज केस की जो है वो समाअत थी जो मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से था और इसी केस के समाअत के इख्तिताम पर ही काजी साहब की जानिब से ये एक और अहम केस भी समाअत के लिए मुकर्रर करने का इंदिया दिया है और इसी से ये खबर निकली कि काजी साहब जो है वो 25 अक्टूबर को जा रहे हैं। और ये जो केस था, इस केस की समाअत के 10 मिनट के अंदर अंदर ही काजी साहब को एक बड़ा सरप्राइज भी मिला। मैंने जो इससे पहले एक वीडियो की थी, उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज काजी साहब की अदालत में पेश होकर एक सख्त जो असूली मौक़िफ़ है वो इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि गुज़श्ता रात जिस तरह पीटीआई के लोगों की पकड़ धक्कड़ हुई, उनको अगवा किया गया, शाह महमूद कुरैशी की बहू को अगवा किया गया, लेकिन 2-3 घंटे के बाद उनको शायद अवामी रद्द अमल की वजह से छोड़ दिया गया था, लेकिन वो बाहिफाजत घर पहुंच गई। जबकि दूसरी जानिब पीटीआई के बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे अगवा हो चुके हैं और बच्चे अगवा करने के बाद अब उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो इस आईनी तरमीम के हक में वोट दें। लोगों को 1 अरब 5 करोड़ और 1 अरब 20 करोड़ रुपए तक की ऑफर्स हो रही हैं और साथ ही जो दबाव का, लालच का, धौंस धमकी का ये जो एक सलूक है वो भी उनके साथ रवा रखा जा रहा है। तो आज इसी आईनी तरमीम के हवाले से दरखास्त की समाअत हुई। इस दरखास्त को दायर किया था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर आबिद जुबैरी की जानिब से और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बलूचिस्तान बार काउंसिल समेत मुख्तलिफ और फ्रीकैन थे जिन्होंने ये दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। और इस दरखास्त के खिलाफ रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराजात आयद किए गए। उन एतराजात के खिलाफ चैम्बर अपील दायर हुई। चैम्बर अपील पर काजी साहब ने ये हुक्म दिया कि इन दरखास्तों को समाअत ओपन कोर्ट में यानी खुली अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। आज इन दरखास्तों पर समाअत होना थी। सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में ये केस ये लगाया गया था और रेगुलर बेंच के सामने लगाया गया था, लेकिन आज केस की समाअत का जब आगाज हुआ तो तकरीबन 10 मिनट या शायद इससे भी कुछ कम कह लें कि बिल्कुल मुख्तसर वक्त के लिए इस केस की समाअत हुई और आबिद जुबैरी की जानिब से वकील हामिद खान कमरा अदालत में वो पेश हुए और हामिद खान की जानिब से ये कहा गया कि ये दरखास्त उनकी जानिब से दायर की गई थी, लेकिन वो ये दरखास्त वापस लेना चाहते हैं। लेकिन काजी साहब यहाँ पर भी अपने जो अंदर का उनका एक बुग़्ज़ उसको कहेंगे, जो मर्जी कहें, वो उन्होंने आज भी जाहिर कर दिया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल बेकार किस्म की ये दरखास्त दायर की गई और वो इसके ऊपर मजीद बोलना चाहते थे, लेकिन हामिद खान साहब ने उनको बोलने नहीं दिया, उनको मौका नहीं दिया कि वो इसके ऊपर कोई लब कुशाई करते या जो उनका अपना एक एजेंडा था सियासी उसके ऊपर वो खुलकर उनको बोलने का मौका मिलता। लेकिन क्योंकि मीडिया आज सारा मौजूद था और मीडिया की मौजूदगी में आपको पता है कि फिर खबर भी बड़ी तड़के वाली मसालेदार लगती है। काजी साहब जो इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान है और एक तरह से इस पूरे जो करप्ट निज़ाम है, धांधली ज़दा निज़ाम है और उनके बारे में ये तासुर है कि वो इसके गारंटर हैं और एक तरह से वो डार्लिंग बने हुए हैं इस पूरे निज़ाम की। बहरहाल वो उनके पास आज खेलने की कोई ज्यादा उनको बॉल्स की नहीं गई हामिद खान की जानिब से और हामिद खान की जानिब से ये कहा गया कि हम ये दरखास्त वापस लेना चाहते हैं और फिर अदालत ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। साथ ही काजी साहब की जानिब से एक और अहम केस भी समाअत के लिए मुकर्रर करने का इंदिया दिया और उन्होंने इसी केस की समाअत के दौरान अपना जो रिटायरमेंट का मामला था उस पर भी उन्होंने गुफ्तगू की। 10 मिनट का जो सरप्राइज था वो काजी साहब को मिल गया
اور ایک بار پھر قاضی صاحب کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ اس سے پہلے ہم قاضی صاحب کی جو مختلف کیسز کی سماعت کے دوران ان کی جو بدن بولی ہے، باڈی لینگویج ہے، ان کا جو گفتگو کرنے کا طریقہ کار، انداز، وہ ہمیں ذرا آمرانہ قسم کا نظر آتا تھا، لیکن آج قاضی صاحب کے سامنے جب یہ درخواست سماعت کے لیے واپس لی گئی تو قاضی صاحب کا رویہ کافی زیادہ نرم اور معذرت خواہانہ ہمیں نظر آ رہا تھا۔ شاید قاضی صاحب اب چونکہ ان کو ایک چیز کنفرم ہو چکی ہے کہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، پہلے ان کو یہ لالی پاپ دیے گئے تھے کہ آپ کو آئینی عدالت کا سربراہ لگا دیں گے، آپ کی مدت ملازمت میں توسیع کر دیں گے، لیکن اب یہ ساری چیزیں ان کی ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور شاید اسی وجہ سے قاضی صاحب دلی طور پر جو ہے وہ پریشان بھی تھے، اور ان کی خواہش شاید یہی تھی کہ وہ مزید عرصہ چیف جسٹس پاکستان رہتے یا آئینی عدالت کے سربراہ بنتے، لیکن اب چونکہ آئینی عدالت والا معاملہ بھی کھٹائی میں پڑ چکا ہے اور مولانا فضل الرحمان بلاول کو بھی آئینی بینچ کی تشکیل کے حوالے سے راضی کر چکے ہیں، میاں نواز شریف صاحب ابھی اس کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ جو ڈیڈ لاک ہے وہ بھی ایک طرح سے پاکستان تحریک انصاف اور آئین پاکستان کے لیے اچھا ہے۔ ابھی اس کے اوپر مزید پیش رفت آج ہوگی، آج جو ہے وہ کمیٹی کا اجلاس بھی ہے، اس کے علاوہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے، تو یہ اس کے اوپر بھی آج جو خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن قاضی صاحب کی جانب سے آج کیس کی سماعت کے دوران یہ بھی کہا گیا وکیل عابد زبیری کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ کی ایک اور درخواست ہے، لیکن وہ درخواست اب میری ریٹائرمنٹ کے بعد، میرے دور کے بعد اس درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوگی۔ یعنی وہ جو کیس عابد زبیری صاحب کا ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ پھر ہمیں ایک کیس نظر آتا ہے، اور وہ ہے آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کے خلاف دائر درخواستوں سے متعلق کیس، جو گزشتہ سال غالباً 26 مئی کو سپریم کورٹ آف پاکستان، 26 یا 28 مئی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کے خلاف حکم امتناع جاری کیا تھا اور اس کو کام کرنے سے روکنے کا حکم دیا تھا، اور یہ درخواست بھی عابد زبیری کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی تھی۔ اور اس کیس کی سماعت کے لیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا تھا، جس کی سربراہی جسٹس منصور علی شاہ یعنی مستقبل کے چیف جسٹس انہوں نے کرنا تھی، لیکن قاضی صاحب نے یہ کیس بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیا، بینچ بھی بنا دیا، لیکن اس بینچ کی اور اس کیس کی سماعت کے لیے تاریخ نہ دی۔ شاید قاضی صاحب کو یہ ڈر خوف تھا، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ جو صدارتی آرڈیننس ہے اس کے تحت جو کمیٹی کی کارروائی ہے اس کا بائیکاٹ کر چکے ہیں، جسٹس یحییٰ افریدی بھی اس کمیٹی کا حصہ بننے سے انکار کر چکے ہیں، تو اس وجہ سے قاضی صاحب کو یہ ڈر خوف تھا کہ اگر ان کے دور میں یہ کیس سماعت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے اور اس میں جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں بینچ جو ہے وہ سماعت کے لیے بیٹھتا ہے اور منصور علی شاہ صاحب یا جسٹس یحییٰ افریدی اس بینچ کا حصہ بننے سے انکار کر دیتے ہیں، تو پھر اس میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، اور یہ مشکلات ممکنہ طور پہ جو ہے وہ قاضی صاحب کے لیے سبکی کا باعث بن سکتی ہیں۔ تو اس لیے شاید قاضی صاحب نے اپنے دور میں اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا، لیکن اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر سکتے ہیں۔ آج جمعرات کا دن ہے، آج کمیٹی کا اجلاس ہونے کا امکان بھی ہے، اور آج ہی قاضی صاحب اس کیس کی سماعت کے لیے کوئی تاریخ بھی مقرر کر سکتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد جب نئے چیف جسٹس بیٹھیں گے تو کیا وہ اس کیس کو سماعت کے لیے سنیں گے، یا ایک بار پھر جو انتظامی کمیٹی کے حوالے سے یا پریکٹس اینڈ پروسیجر صدارتی آرڈیننس کے خلاف سپریم کورٹ کی فل کورٹ بیٹھتی ہے یا فل کورٹ انتظامی اجلاس ہوتا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن جسٹس منصور علی شاہ یہ دونوں آپشن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دے چکے ہیں کہ آپ پہلے چونکہ سپریم کورٹ کی فل کورٹ نے انتظام جو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کیس تھا اس کے اوپر اپنا فیصلہ دیا تھا، اور اس لیے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنے کی ایک طرح سے اجازت نہیں دی جا سکتی، اس لیے چیف جسٹس یا تو فل کورٹ جو ہے وہ بینچ بنائے اور دوبارہ سے اس کے اوپر سماعت ہو، یا پھر انتظامی فل کورٹ بلائے اور اس اجلاس کے اندر سپریم کورٹ کے رولز طے کیے جائے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت، تاکہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سپریم کورٹ کے اندرونی معاملات میں مداخلت کو روکا جا سکے۔ بہرحال اس کے اوپر ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے، لیکن قاضی صاحب یہ اندیا دے چکے ہیں، اور اس اندیا کے ساتھ ہی ایک یہ خبر بھی جڑی ہے کہ قاضی صاحب اب جا رہے ہیں۔ یعنی قاضی صاحب کا یہ کہنا کہ اب ان کے دور کے، ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد، ان کے بعد یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوگی، اس کا مطلب یہی ہے کہ قاضی صاحب اب 25 اکتوبر کو ریٹائر ہوں گے، اور شاید اس کے علاوہ قاضی صاحب کے پاس اب کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ جب آپ پوری کوشش کریں، سارے حربے استعمال کر لیں، 63 بھی کر لیں، لوگوں کی بہنیں بیٹیاں
ان کے بچے اغوا ہو رہے ہوں تاکہ آئینی ترمیم کے لیے نمبر پورے کیے جائیں، تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ اس نظام کے ساتھ، آپ اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ آپ کتنا بڑا جرم کر کے ریٹائر ہو رہے ہیں۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ قاضی صاحب کے ان جو ایک طرح سے قومی جرائم ہیں یا قومی گناہ ہیں، ان کے اوپر ان کی گرفت ہوتی ہے یا نہیں، کیونکہ وہ خود ہی ریٹائرمنٹ کے باوجود ججز کے خلاف کارروائی کا راستہ کھول چکے ہیں، اور جب دروازے کھل جاتے ہیں تو پھر بہت سارے آپشن موجود ہوتے ہیں، اور بہت سارے آپشن موجود ہو تو پھر بہت کچھ کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، اور انسان کے پاس جو ہے وہ کارروائی کے لیے اوزار، ہتھیار وہ زیادہ کثیر تعداد میں دستیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اسی معاملے سے جڑی خبر یہ بھی ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے آج جو ہے وہ اجلاس بلوائے گئے ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ کے، اور اس سے پہلے دن تقریباً 11:30 یا 12 بجے کے درمیان جو کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوگا، اور اس کمیٹی اجلاس میں جو ایک متفقہ طور پر جو یہ آئینی ترمیم کے حوالے سے مسودہ ہے اس کی تیاری کی کوشش کی جائے گی، اور دیکھنا اب یہ ہے کہ کمیٹی اس میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں، کیونکہ 4 سے 5 جماعتوں کے مسودے کمیٹی میں جمع ہو چکے ہیں، جس پر بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر اتفاق ہو چکا ہے، لیکن کل رات جو بگ 3 کی ایک میٹنگ جاتی عمرہ میں ہوئی اور وہاں اس کے بعد جو پریس کانفرنس کی گئی اس سے واضح نظر آتا ہے، بدن بولی بتا رہی ہے، لب و لہجہ بتا رہا ہے کہ اتفاق نہیں ہوا، بہت سارے معاملات پر اختلاف موجود ہے، اور اگر مسلم لیگ نون اپنے ہی یعنی اسٹیبلشمنٹ کے دیے ہوئے مسودے کو آگے لے کر چلتی ہے، پیپلز پارٹی یا مولانا کو آن بورڈ نہیں لیتی، تو کیا مسلم لیگ نون نمبر پورے کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، اور سب سے بڑھ کر کیا بلاول مسلم لیگ نون کے مسودے پر ووٹ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ بلاول اگر نون لیگ کے مسودے پر تیار ہونا ہوتا تو پھر وہ اپنا مسودہ کسی صورت وہ پیش نہ کرتے، وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر ایک اپنا مشترکہ مسودہ لے کر آتے اور پھر اسی کے اوپر اپنا جو ایک موقف تھا وہ برقرار رکھتے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان بھی بہت سارے معاملات پر اتفاق نہیں ہے، اور جس طریقے سے رات کو پی ٹی آئی کے لوگوں کی پکڑ دکڑ ہوئی، ان کے اہل خانہ، ان کے بیوی بچوں کو اٹھایا گیا، اس سے یہ بھی ایک بڑا مضبوط اشارہ ملتا ہے کہ نمبر گیم سب کچھ کرنے کے باوجود حکومت کے پاس پورے نہیں ہے۔ اور اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ بلاول جو اس وقت آئینی ترمیم کے حوالے سے جو پوری ایک مہم چل رہی ہے اس کی سٹیئرنگ جو ہے وہ بلاول کے پاس ہے۔ اس سے پہلے مسلم لیگ نون کو شدید سبکی کا سامنا کرنا پڑ چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل کے وزیر اعظم کے خواب دیکھنے والے بلاول کو بھی سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا وہ اپنی عزت بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے آج شام تک پتہ چل جائے گا جب قومی اسمبلی سینٹ کے اجلاس ہوں گے۔ کہا یہی جا رہا ہے کہ سینٹ سے پہلے یہ ترامیم منظور کروانے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے پاس سینٹ کے اندر بھی نمبر پورے ہیں اور قومی اسمبلی کے اندر بھی پورے ہیں، لیکن یہ چیزیں ہیں جو ان کی اصل جو صورتحال ہے وہ اجلاسوں کے دوران ہی پتہ چلے گی۔ کیا پی ٹی آئی کے کچھ لوگ منحرف ہو کر حکومت کے حق میں ووٹ دیتے ہیں، یا پھر حکومت اپنے ہی لوگوں سے ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے، یا مولانا ساتھ دیتے ہیں؟ یہ آج شام تک پتہ چل جائے گا۔ بہرحال قاضی صاحب جاتے جاتے ایک اور جھٹکا ان کو دے دیا گیا ہے، اور کسی بھی چیف جسٹس پر بار بار عدم اعتماد کا اظہار کرنا یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ سبکی اور ندامت کا یہ باعث بنتا ہے۔ اور اس سے ہمیں ایک اور بھی اہم چیز ملتی ہے کہ 21 اکتوبر کو قاضی صاحب کی عدالت میں جو بلے کے انتخابی نشان والی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہے، جس میں حامد خان کو ایک بار پھر پیش ہونے کا جو ہے وہ کہا گیا ہے، تو اس کیس سے ہمیں یہ بھی جھلک ملتی ہے کہ ممکنہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف قاضی صاحب کی عدالت سے بلے کے انتخابی نشان والی درخواست بھی واپس لے سکتی ہے، کیونکہ قاضی صاحب پر ایک عدم اعتماد کا اظہار ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے۔ عمران خان 2 بار سپریم کورٹ میں تحریری طور پر اعتراضات اٹھا چکے ہیں، کیسز سے الگ ہونے کا کہہ چکے ہیں، قاضی صاحب نہیں ہو رہے، تو اب پی ٹی آئی اپنے کیسز احتجاجی طور پر واپس لے رہی ہے، اور یہ بھی ایک چیف جسٹس کے لیے باعث ندامت ہے کہ وہ چیف جسٹس پاکستان ہے، آئین قانون کا بنیادی حقوق کا محافظ ہے، لیکن بڑی سیاسی جماعت، اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اپنے مقدمات میں قاضی صاحب پر، چیف جسٹس پاکستان پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ سابق چیف جسٹس عمرتا بندیال پر بھی پی ٹی آئی جو مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتیں تھیں، وہ پریس کانفرنس میں، بیانات میں، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں کھڑے ہو کر
عدم اعتماد کی باتیں ضرور کرتے تھی لیکن کمرہ عدالت میں آ کر اسی چیف جسٹس کے سامنے پیش ہوتی تھی. تو یہ فرق ہے بنیادی پی ڈی ایم کی جماعتوں کے درمیان اور عمران خان کی پی ٹی آئی کے درمیان کہ عمران خان نے جو موقف اختیار کیا عدم اعتماد والا، اس سے اگر قاضی صاحب الگ نہیں ہو رہے تو عمران خان ضرور اپنے مقدمات واپس لے رہے ہیں، اور یہ چیف جسٹس کے لیے بہت زیادہ صبح کی بہت زیادہ پریشانی اور بہت زیادہ ندامت کا باعث ہے. بہرحال یہ تفصیلات تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی. سعید بلوچ کو اجازت ہے. اللہ حافظ.